अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है और एहतसाब के हवाले से उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो एहतसाब हो रहा है उस पर भी उन्होंने बात की है कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। अपोजिशन के जो लोग सलाखों के पीछे हैं या मुल्क से बाहर चले गए हैं या गिरफ़्तार हैं या ज़ेर तफ्तीश हैं, इन्होंने छक्के मारे हैं, यानी करप्शन के उनका इशारा ये था। और ये भी उन्होंने कहा है कि बीआरटी के हवाले से भी बातें लोग कर रहे हैं और मालम जुबा के हवाले से भी। ये तमाम जो रेफरेंसेस हैं ये तैयार पड़े हैं, मालम जुबा का भी बीआरटी का भी, लेकिन उनका ये कहना था कि मुख्तलिफ अदालतों की जानिब से स्टे दिया गया है इन केसेस पर, इसीलिए हम उनके ख़िलाफ़ फ़िलहाल कार्रवाई नहीं कर सके। लेकिन हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कार्रवाई तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जिन पर भी इल्ज़ामात हैं उनके ख़िलाफ़ होगी। रज़ाक खट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे डिस्कस करेंगे। और खट्टी साहब ज़ाहिर है सियासत को भी समझ रहे हैं, नेब के मामलात भी, नेब का जो एहतसाब है वो भी, उस पर भी अच्छी नज़र आए इनकी। खट्टी साहब ये बताएं, चलें ये बीआरटी का तो चले एक केस है फ़र्ज़ करें जिस पे या मालम जुबा पे भी अगर किसी पे स्टे है, तो ये पूरी पीटीआई बाजमात स्टे तो नहीं लिया ना कि पीटीआई के कितने लोग, अलीमा ख़ान हैं और मिनिस्टर्स हैं, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर हैं, उन पर भी इल्ज़ामात हैं, आपके परवेज़ खट्टक हैं या आतिफ़ खान हैं, बहुत सारे लोग हैं, किस किस के नाम लेंगे। ख़ुद जो मिनिस्टर्स में देख रहा था आज की तकरीब में बैठे थे, जो तकरीर सुन रहे थे, जिनको खिताब कर रहे थे चेयरमैन नेब, उन पर भी इल्ज़ामात हैं करप्शन के। तो ये स्टे की बात, एक दो केसेस की ये जवाब बनता है इस तरह का। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। मेरा ख्याल है कि हमारे जो चेयरमैन नैब साहब हैं उन्हें क्योंकि बोलने का बड़ा शौक़ है और वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या किसी तकरीब में जाते हैं तो बड़ी तफसीली बातें करते हैं, और जिसके अंदर वो सिर्फ़ अपने नैब जो उनका इदारा है उस पर ही बात नहीं करते, मुल्क की सियासत पर भी बात करते हैं, मुल्क की जो समाजी हालात हैं उस पर भी बात करते हैं, और उसके साथ साथ सियासत कैसी होनी चाहिए। आज तो ये भी कहा है कि जुमला मैंने खुद सुना कि पार्लियामेंट को फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए। मैं डर गया, मैंने कहा चेयरमैन ने पार्लियामेंट को हिदायत कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, ये न समझा जाए पार्लियामेंट में, लेकिन ये जुमला कहा है उसमें। नहीं, उन्होंने कहा, देखें ना, अब इशू ये है कि हमारे पास हमारी बदनसीबी ये है कि इस मुल्क के अंदर वो एक बड़ा शानदार किस्म का एक जोक सोशल मीडिया पे चला था कि जब रमज़ान आता है तो हम सारे लोग जो है वो मुफ्ती बन जाते हैं, और जब मुहर्रम आए तो सारे लोग ज़ाकिर बन जाते हैं, और अगर किसी के इलाज के लिए, किसी की इयादत के लिए जाएं तो ये सारे लोग हकीम बन जाते हैं ना। तो अब इशू ये है कि इस मुल्क के अंदर जिसका जो काम नहीं है, जिसका जो काम है वो आदमी वो काम नहीं करता, बाकी सारे काम करता है। अब यहाँ भी मकसद इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ कि पार्लियामेंट की हम रूफ़ पर इधर खड़े हैं, पार्लियामान को जो अपना काम, पार्लियामेंटेरियन को जो करना चाहिए वो नहीं करते। इसी तरह पड़ोस में आप जाएं, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ भी यही कंडीशन है, नैब चेयरमैन भी यही बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, कानून आपकी अपोजिशन की सारी जमातें कम से कम इस बात पर इत्तफाक करती हैं कि ये जो कानून था नैब का, वो असल में जनरल मुशर्रफ ने, पहले तो बना था मियां नवाज शरीफ के दौर में, उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल की, और नतीजा ये हुआ कि असल में मुखालफिन को इंतकामी कार्रवाई के लिए, मुखालफिन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई के लिए ही बनाया गया था। नून लीग को अपने आखिरी दौर में इस बात की मलामत हुई कि उनको कहा भी गया पीपल्स पार्टी के दौर में, पीपल्स पार्टी ने कहा कि आप इस कवानीन में तरमीम करें, लेकिन नून का क्योंकि उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और उन्हें तो ये था कि आने वाले 5 साल भी हम ही हुक्मरान होंगे तो हम क्यों करें। नतीजा ये हुआ कि इत्तफाक़ी ये हुआ था कि 2.5-3 साल के बाद जो है वो गिनती उल्टी शुरू हुई, मियां नवाज शरीफ नाअहल भी हुए, फिर जेल भी चले गए, इनके सारे लीडर भी गए और इमरान खान साहब आ गए। उस कानून को अभी तक किसी ने नहीं छेड़ा, हालांकि सारे लोग कह रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, नैब चेयरमैन के लिए हज़ार एहतराम। मैं ये मुख्तलिफ लीडरान सच्ची बात पूछें कि पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट, नैब
اور فوج، اس کے اوپر بات کوئی نہیں کرتا. سپریم کورٹ توہین عدالت نیب کی پر تو بات کی جا مقصد یہ کہ سر مجھے یہ بتائیں کہ کون سا آدمی، مجھے سیاسی لیڈر بتائیں جو کہے کہ نیب کے اندر جتنی کرپشن ہے اس کی کون کرے گا؟ کرپشن پہ کوئی بات نہیں کرتا. آپ بلیو کریں، ایسے میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں جن کے نام نوٹسز جاری ہوتے ہیں. نیب، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ، FIA، ان کی کرپشن پر کوئی بات کوئی نہیں ہوتی نا. مجھے بتائیں کہ کون سا ادارہ ہے. سپریم کورٹ اور فوج تو وہ تو الگ ہو چلے، گئے نا. وہ تو ان اور پہ تو بات ہی نہیں زیادہ، کی وہ جاتی، تو اور پر زیادہ چلیں گے مقدس. ساروں کے. اب یہ کہ اب مجھے یہ بتائیں، میں آپ کو بتاؤں، میں ایک مثال دیتا ہوں، اس بندے کا نام نہیں لیتا. اس کے اوپر کروڑوں روپے کے چارجز ہیں، بدنام ترین آدمی ہے سندھ کا، اس میں بھی انکار نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، وہ کہتا ہے کہ یار ہر بار چیئرمین نیب کے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں ہم آج آپ کو گرفتار کریں گے، پھر ان کو 15-20 لاکھ دیتا ہوں، چلے جاتے ہیں، پھر 10-15 دن بعد آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں تو کنگال ہو گیا ہوں. اب جب تک یہ ریکوری ہو، جو بھی ہو، لیکن اس طرح کے جو حالات بنے ہیں، یہ ساری صورتحال میں ایک یہ رہا. دوسرا یہ بتائیں کہ جو سب سے بڑا اخلاقی پوائنٹ تھا ان کی ویڈیو کا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی وضاحت آئی؟ آپ کا سارا میڈیا چپ رہا، کہیں کسی اخبار میں کوئی خبر نہیں چھپی. سیاسی لیڈران سے سوال کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس کا ذاتی معاملہ ہے، وہ ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. ایشو یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ پبلک پوزیشن پر آ جاتے ہیں تو پھر آپ ذاتی حیثیت میں نہیں ہوتے، آپ پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں، آپ کا عہدہ پبلک کی امانت ہوتا ہے سرکار. اچھا، آپ نہیں کرتے. میں ایک اور مثال دوں. ابھی جو لندن کرائم ایجنسی ہے، اس کا ایک کیس آیا تھا ملک ریاض کا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیس کب چلا، کیسے چلا، کیوں چلا، کس طرح ڈیل ہوئی، کس طرح طے ہوا، پیسے آئے کس کے، کہاں جائیں گے، کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل رہا. یہ کیا ہے، نیب کیا کر رہی ہے؟ اگر وہ آدمی 38 ارب روپے دیتا ہے تو اس سے یہ تو نہیں اس سے تو یہ پوچھنا چاہیے نا کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں، یہ آپ کے پاس آئے پیسے کہاں سے آئے؟ سارے لوگ جانتے ہیں کہ کھربا ہی پتی وہ بندے آئے، لیکن جو ان کا ٹیکس جمع ہوتا اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس ساری صورتحال کے اندر ایشو یہ ہے کہ ایک سلیکٹڈ ہیڈ صاحب ہے، آپ نے نواز شریف کو کرنا تھا، آپ نے اقامی کے اوپر کیا نا، نائل تو اس پہ کیا، باقی چیزیں تو ثابت نہیں کر سکے. اسی طرح زرداری کا معاملہ بھی یہی ہے. یا ابھی تک جتنے بھی لوگ آپ نے پکڑے ہیں، کس کے اوپر آپ نے ثابت کیا ہے؟ اچھا آج چیئرمین نیب نے یہ بھی بات کی ہے کہ ہم نے کچھ احتیاط سے کام لیا ہے، اور احتیاط لفظ یوز کیا ہے، اور احتیاط بھی ان معاملات میں جہاں پر قومی سلامتی کا، ریاست کا ایشو آ رہا تھا، وہیں پہ ہم نے تھوڑی سی احتیاط برتی ہے. ایک بات ان کی یہ. دوسری بات ان کی جو جاوید چودھری کو انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا، آپ کو یاد ہے، اس کی کوئی تردید نہیں آئی نیب کی طرف سے. جاوید چودھری کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم حکومت کے لوگوں میں ہاتھ اس لیے نہیں ڈال رہے کیونکہ حکومت کے لوگوں کو گرفتار کیا تو حکومت ختم ہو جائے گی. ہاں، تو یہ ختم ہو جائے گی. تو یہ ان کی باتیں کیا ثابت کرتی ہیں کہ حکومتی لوگوں کے ساتھ رعایت برتی جا رہی ہے تاکہ حکومت گر نہ جائے؟ دیکھیں سر، میری بات سنیں. عمران خان صاحب ہوں یا وہ شہزاد اکبر ہوں، پریس کانفرنس کرتے ہیں یا خطاب کرتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ بھائی میرا بس چلے تو میں تو ان لوگوں کو گرفتار کر لوں، ٹھیک ہے نا. دوسرے تیسرے دن وہ لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں. آج چیئرمین نیب نے یہ بات کی ہے نا، کی ہے. اس نے جملہ یہ کہا ہے کہ یہ جو وزرائے کرام لفظ یوز کیا، علماء کرام کی طرح وزرائے کرام جو ہیں، 2 دفعہ کہا وزرائے کرام. میں نے کہا یار کتنا احترام ہے وزرائے کرام کے لیے. وزرائے کرام جو پیشن گوئی کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ 15 دن کے بعد گرفتار ہوگا، اور اتفاقاً وہ اگر گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا دانشور نکلا، اس نے تو پہلے 15 دن. تو مطلب ان کو یہ باور کرا رہے تھے کہ بھیا جو ہم کام کر رہے ہیں آپ پہلے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ ڈسکلوز کر دیتے ہیں تو بدنامی ہماری ہو رہی ہوتی ہے. ان کا مقصد تو یہ تھا، مجھے جو نظر سمجھ یہ آپ نے ابھی بات کی تو مجھے وہ یاد آیا. ایک خاتون تھی، اس کی لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ گئی. جب بھاگ گئی تو اس نے اپنے عزیزوں کو کہا کہ بولا میری بیٹی تو بڑی کوئی ولی اللہ تھی. انہوں نے کیسے؟ انہوں نے کہا وہ جانے سے پہلے مجھے کہہ رہی تھی کہ امی مجھے لگتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ جاؤں. دیکھ لیں. تو اس کو آپ اصل میں نیب سے کنیکٹ کریں. مجھے یہ بتائیں یار، یہ پیچھے پرائم منسٹر ہاؤس ہے. نواز شریف دور میں بھی آپ نے احتساب کا ایک پورٹ فولیو بنایا تھا، ابھی بھی آپ کا ایک ایڈوائزر ہے.
جب ادارہ احتساب کا موجود ہے نیب کا تو یہ اس کی کیا تک بنتی ہاں اس کی بنتی نہیں نہیں تھی بنتی نا. ہاں تو اس کا مطلب یہ سارا آپ نے پورا ٹوپی ڈرامہ بنایا ہوا. یار مجھے یہ بتائیں سوری اس ملک کے اندر آپ نے ہر چیز کو مسلسل استعمال کر کر کے اتنا بدنام کر دیا ہے. عمران خان صاحب چور ڈاکو کہہ کر اتنا ان کو لیکن اب ذلیل کیا، لوگ وہ سن سارے سن بات کے کر رہے ہیں. تھک گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو اب تو صرف شلوار باقی رہ گئی اور چھوڑا انہوں نے کچھ نہیں. اس سے تو چور ڈاکو اچھے تھے، کم سے کم یہ کپڑے تو پہنے ہوئے تھے نا. ہاں اب ایشو یہ ہے کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بھائی ملک قرضوں میں گرا ہوا ہے ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے 10,000 ارب لے لیے قرضے. اتنا جو ہے وہ 26,000 ارب کا سود بھی ساری چیزیں. لیکن اس ملک کے عام آدمی کو تو یہ چاہیے کہ اس کو روٹی چاہیے نا. ایک اور بات جو میں تضاد مجھے نظر آ رہا تھا، چیئرمین نیب جب تقریر کر رہے تھے، میں نے تقریر لائیو سن رہا تھا دنیا ٹی وی پہ، تو وہ اس میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار یہ جس طرح کی غیر جانبداری اور شفافیت احتساب کی بتا رہے ہیں، اگر اتنی شفافیت ہے یا پی ٹی آئی اگر شفاف احتساب کر رہی ہے، تو وہ جو ان کے خلاف فارن فنڈنگ کیس ہے تو اس میں کیوں نہیں کہتے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے کہ انصاف کرو، جو بھی کرنا ہے فارن فیصلہ فنڈنگ کرو. کیس تو دیکھو نہیں عدالتوں الیکشن کمیشن میں، لیکن عدالتوں میں درخواستیں دیتے پھر رہے ہیں نا. کتنی درخواستیں دی ہیں کہ بھائی اس کو نہ کھولا جائے. بی آر ٹی کا معاملہ ہے یا انہوں نے جو احتساب کا صوبے میں کے پی کے میں جب پچھلی حکومت تھی احتساب کا ادارہ بنایا تھا، تو جب ان میں ہاتھ ڈالے اس نے تو پھر اس میں ترمیم کی گئی. اب دوبارہ حکومت آئی تو اس کو ہی ختم کر دیا. تو مطلب ایک ڈبل معیار تو ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ تو ہے. ٹرپل نہیں، آپ اس کو تو ٹرپل یا کیا 10 نمبر کہتے ہیں نا. ایشو یہ ہے یہ جب آپ پاور میں نہیں ہوتے نا تو باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. آپ مجھے یہ بتائیں ایمانداری سے، عمران خان کی اپنی جو کیبنٹ ہے اس میں ان کی اپنی مرضی کے کتنے لوگ ہیں اور جو شامل کروائے گئے وہ کتنے؟ سب کو پتہ ہے نا. صحیح. اور سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے لیے جتنے مسائل پیدا ہوئے وہ ان لوگوں نے کیے ہیں جو ان کی مرضی کے لوگ نہیں ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ پاور کی اپنی جو ہیں وہ ترجیحات ہوتی ہیں، اس کے اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کو اتنی باتیں نہیں کرنی چاہیے. مجھے کبھی کبھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ آصف زرداری جو ہیں وہ کبھی بھی اس ملک میں کرپشن کی بات نہیں کرتے. کم ٹھیک ہے وہ جو کرتے ہیں کم سے کم وہ تو نہیں کہتے نا. لیکن میاں نواز شریف کرتے تھے، لیکن وہ زرداری صاحب سے 10 ہاتھ اوپر تھے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ لوگ کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں ادویات کی قیمتوں میں جو اضافہ تھا اس میں 200-300 ارب روپے کا اسکینڈل ہے نا. کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا. کیونکہ وہ پارٹی کا سیکرٹری. اسی طرح آپ سے اگر آڑتی کنٹرول نہیں ہوتا، آپ یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ فروٹ سے سبزیاں مہنگی ہو گئیں، کچھ نہیں کنٹرول ہوتا. مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندے کو سبزی تو چاہیے نا، کم سے کم فروٹ نہیں چاہیے، سبزی تو چاہیے. اگر آپ فرض کریں کہ کدو جو ہے وہ بھی اگر 100 روپے کلو ملے گا تو کھلائے گا بچوں کو کیا؟ صحیح بات ہے. آٹے کی قیمت کلو پر 10 سے 12 روپے بڑھ گئی، چینی کی قیمت بڑھ گئی. اچھا آپ اور مارکیٹ میں جائیں تو ہر بار جاتے ہیں چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. آپ کو تنخواہ اتنی مل رہی ہے، آپ کی انکم کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں. لیکن اصل میں واپس وہیں آتا ہوں کہ نیب چیئرمین کی میرا خیال ہے وہ اگر بجائے بولنے کے اپنا کام کرتے نا تو بھی ٹھیک تھا. لیکن جب وہ زیادہ بولتے ہیں نا تو خود کو انہوں نے زیادہ متنازع بنا. صحیح بات ہے. چلیں بہت شکریہ کھٹری صاحب. ویورز کھٹری صاحب کی رائے آپ نے سنی، اور کھٹری صاحب ہوں، شاکر سولنگی ہوں، جو غیر جانبدار صحافی یا تجزیہ نگار ہیں، وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں. ان کی رائے یہی ہے کہ یہ احتساب انتقامی کارروائی ہے، احتساب نہیں ہے. احتساب ڈھونگ ہے یہ حکومت کا، پی ٹی آئی کا جو بھی ہے. کیونکہ اگر احتساب صحیح ہوتا، شفاف ہوتا، تو کوئی ایک پی ٹی آئی کا منسٹر، کوئی ایک بندہ پی ٹی آئی کا لیڈر تو جیل میں ہوتا، زرداری کی طرح، نواز شریف کی طرح، یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ اور شاہد خاقان عباسی کی طرح. لیکن پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں ہے. اور پی ٹی آئی نے ایسا لگ رہا ہے کہ اجتماعی طور پر پارٹی لیول پر جو ہے تھوک کے حساب سے شاید استثناء لے رکھا ہے. کہاں سے لیا ہے یہ تو پی ٹی آئی جانتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے خلاف کارروائیاں نہیں ہو رہی. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.